नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरह मुजादला की आयत नंबर 11 से 22 तक पढ़ेंगे। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। इज़ा जब कीला कहा जाए, लकुम तुमसे, तफस्सहू खुल कर बैठो, खुले हो जाओ, फिल मजालिसी मजलिसों में। फफसहू तो खुल कर बैठा करो या खुले हो जाया करो। यफ़सहिल्लाहु लकुम, तो अल्लाह तुम्हारे लिए कुशादगी पैदा कर देगा। वाइज़ा कीला, और जब कहा जाए, उनशुजू उठ खड़े हो, फनशुजू तो उठ खड़े हुआ करो। यरफ़इल्लाहु, बुलंद करेगा अल्लाह, अल्लज़ीना उन लोगों को, आमनू जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और उन लोगों को, ऊतुल इल्मा जो इल्म दिए गए हैं, दराजात दर्जों में। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और अल्लाह ताला साथ उस चीज़ के जो तुम अमल करते हो, खबीर खूब खबरदार है। ये मुनाफिकीन के एक ख़ास तर्ज़ अमल की वजह से ये नसीहत अल्लाह ताला कर रहे हैं। उनका तरीका क्या था मुनाफिकों का, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफ़िलों में जब आते तो इस तरह जुड़ के बैठते कि दरमियान में कोई जो सच्चा मुसलमान है वो ना बैठ सके, ताकि हम मुनाफिक लोग जो थे हम इकट्ठे बैठें और बातें भी करें। वो ऐसे हलके बना के बैठते थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बातें होती थी उन पे अपनी मर्जी के तबसरे करते, कभी मजाक करते, कभी कोई आपस में कोई फिक्रे चुस्त करते रहते। इस तरह ये जो उनका तर्ज अमल था, अब अल्लाह ताला ने उनको पॉइंट आउट करने की बजाय तमाम मुसलमानों को इज्तमाई तौर पे, अमूमी तौर पे कुछ हदायत जारी कर दी कि महफिल में हल्के बना के ना बैठा करो, बल्कि खुल के बैठा करो, ताकि पता चले कि ये इज्तमा है। और फिर जब तुमसे ये कहा जाए कि उठ जाया करो, तो फिर उठ जाया करो। ये भी मुनाफिकीन के ही तर्ज अमल की वजह से अल्लाह को ये हुक्म देना पड़ा, क्योंकि इन लोगों का तरीक़ेकार क्या था कि जब मजलिस ख़त्म भी हो जाती, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के अपनी वहाँ से चले भी जाते, तो भी वो लोग उसी तरह से वहाँ पे टोलियाँ बना के बैठे रहते और आपस में सरगोशियों में मसरूफ़ रहते। ज़ाहिर है उनकी ये बातें, उनकी ये हरकतें जो थीं, ये डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ थीं और लोगों में मिसकॉन्सेप्शंस भी पैदा हो रही थी। इसलिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि जब कहा जाए कि बस सब महफिल ख़त्म हो गई, मजलिस ख़त्म हो गई, तो आप अपने-अपने घरों को चले जाओ। अब वहाँ बैठने का कोई जवाज़ नहीं है। अल्लाह बुलंद फरमा देगा उन लोगों के दर्जात जो तुम में से वाक़ई ईमान वाले हैं और जिनको हकीकी इल्म अता हुआ है। वल्लाहु बिमा तामलून खबीर, और जो तुम कर रहे हो अल्लाह उससे बाखबर है। अल्लाह तुम्हारे दिलों के भेद जानता है, तुम्हारे सीनों के अंदर जो छुपे हुई खबासतें हैं वो सब अल्लाह को पता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, अब फिर एक इज्तमाई हुक्म दिया जा रहा है तमाम मुसलमानों को, और रीज़न इसकी भी यही है कि मुनाफिकीन का तर्ज अमल कुछ ऐसा था जिसकी वजह से ये हुक्म देना पड़ा। ये हुक्म क्या था कि मुनाफिकीन में से अक्सर लोग अक्सर औकात वो कहा करते कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमने अलहदगी में बात करनी है, और उनका ये तकाज़ा करना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी तो मान लेते मुरव्वत की वजह से, और कभी कभी आपको उनका ये तर्ज अमल तकलीफ भी पहुंचाता था। वो बस बिला वजह ही आपसे मुलाकातें करके करना क्या चाहते थे, अपनी इम्पोर्टेंस बताना चाहते थे लोगों को, ताकि लोग देखें कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हम अलहदगी में बात करते हैं और हम आपके बहुत करीब हैं और आपको हम पे बड़ा एतमाद है। ये जो अब्दुल्ला बिन अबी था, वो
تو سردار تھا منافقین کا، اسے رئیس المنافقین کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب جمعے کا خطبہ دیتے تو وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا، ویسے ہی اپنی چدراہٹ جتانے کے لیے اگلی صف میں کھڑا ہو جاتا اور حاضرین سے کہتا کہ لوگو یہ اللہ کے رسول ہیں، ان کی بات غور سے سنو۔ یہ جو عبداللہ بن ابی تھا، یہ دراصل خزرج قبیلے سے تھا، اور اہل مدینہ نے انہیں اپنا سردار بنانے کا فیصلہ کیا تھا، اور بلکہ بادشاہ بنانے کے لیے اس کے لیے تاج بھی تیار کر لیا تھا جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے۔ بس ان کی رسم تاج پوشی باقی تھی کہ آپ تو آ کے ہر ایک کے بادشاہ بن گئے، اور آپ کو جو مقام اور مرتبہ ملا، عبداللہ بن ابی تو بہت پیچھے رہ گیا۔ اس کی جو بادشاہت کا ایک خواب تھا وہ ادھورا رہ گیا، جس کی وجہ سے اس نے ظاہری طور پہ تو اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن اندر سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ کوئی موقع وہ ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا جہاں مسلمانوں کو نقصان پہنچتا ہو، اور وہ مسلمانوں کو نقصان پہنچا کے ہی رہتا تھا۔ جیسے بدر میں، احد میں 300 مسلمانوں کو لے کے، جو ظاہر ہے اسی کے ساتھی تھے، وہ الگ ہو گیا تھا۔ تو اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ یہ اپنی بڑی محبتیں جتاتا تھا، اور بڑا اپنی طرف سے کہ میں آپ کے بہت قریب ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے اسی طرز عمل کو ختم کرنے کے لیے یہ حکم دیا، جس کا ذکر ہمیں اس آیت میں اب ملے گا۔ اب اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا ناجیتم الرسول، جب تم سرگوشی کرو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، یعنی کہ تم علیحدگی میں آپ سے اگر کوئی بات کرنا چاہتے ہو، جیسے کہ یہ منافق اکثر اپنی اہمیت جتانے کے لیے ایسا کرتے تھے، تو کیا کرنا پڑے گا؟ فقدموا بین یدی نجواکم، فقدموا تو پہلے سے پیش کرو، پہلے سے کرو، پہلے سے دے دو۔ قدما یقدم تقدیم کا مطلب ہوتا ہے کہ پہلے سے کوئی کام کر دینا۔ پہلے سے کیا کرو؟ پیش کر دو، بین یدی نجواکم، اپنی سرگوشیوں سے بھی پہلے، صدقتن، کچھ صدقہ دو پہلے، پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات چیت کرو، کیونکہ تخلیہ میں اگر تم بات کرنا چاہتے ہو تو اپنی اس بات چیت سے پہلے کچھ صدقہ دیا کرو۔ ذالک خیر لکم، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے، وأطہر، اور بہت پاکیزہ ہے۔ فإن لم تجدوا، پھر اگر نہ پاؤ، یعنی کہ تمہارے کوئی ایسا شخص ہے، سچا مومن ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے پاس صدقہ دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، تو ایسے لوگوں کی مجبوری کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا، فَإِن لَمْ تَجِدُوا، پھر اگر تم نہ پاؤ، یعنی کچھ صدقہ کے لیے تمہارے پاس کچھ بھی نہ ہو، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اب یہ جو حکم آیا کہ اتنا ہی اگر تمہیں ضروری ہے کہ تم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنی ہے، تو آپ سے الگ بات کرنے پہ تمہارا ایک ٹیکس اللہ نے تم پہ لگایا ہے، وہ تمہیں پے کرنا پڑے گا۔ اگر واقعی تم بہت امپورٹنٹ بات کرنا چاہتے ہو تو پہلے اپنے مال میں سے کچھ صدقہ دو، پھر آ کر اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وقت مانگو۔ منافقین تو خرچ کرنے سے ویسے ہی بھاگتے تھے، اس لیے اس حکم کے بعد ان میں سے کسی ایک شخص نے بھی صدقہ دے کے حضور سے بات کرنے کی بات نہیں کی، کسی نے درخواست نہیں کی کہ میں آپ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ حکم، یہ جو آیت ہے، آیت نمبر 12، یہ اس کا جو حکم ہے یہ زیادہ دیر تک نہیں رہا، پھر اس آیت کو منسوخ کر دیا گیا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں وہ واحد شخص تھا جس نے اس حکم پر عمل کیا اور صدقہ دے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے علیحدگی میں بات کرنے کی درخواست کی۔ باقی منافقوں میں سے کسی نے یہ کام نہیں کیا کہ وہ صدقہ دے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرتے۔ ہاں، یہ بھی اللہ نے ساتھ ہی فرما دیا کہ غریب لوگ جو ہیں وہ ظاہر ہے اس حکم پہ عمل نہیں کر سکتے، تو کوئی بات نہیں، اللہ ان کا عذر قبول فرما لے گا اور انہیں معاف کر دے گا۔ جن کی لوگوں کی وجہ سے یہ حکم نازل ہوا ہے وہ تو سب کے سب امیر لوگ تھے، خوشحال لوگ تھے، جو آپ کے ساتھ اپنی قربتیں جتایا کرتے تھے،
تو ان کے لیے یہ حکم تھا. تو پھر یہ حکم منسوخ کر دیا گیا. فرمایا اشفقتم، کیا تم ڈر گئے ہو، ان تقدمو کہ تم پیش کرو بین یدی نجواکم صدقات، اپنی سرگوشیوں سے پہلے کچھ صدقات. فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا، پھر جب تم نے یہ نہیں کیا، وَتَابَ اللَّهُ، اور معاف کر دیا اللہ نے، علیکم تمہیں، یا اللہ نے تم پر نظر عنایت کر دی، یا اس کا ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے اللہ نے تم پر مہربانی کی، یا اللہ تم پہ متوجہ ہوا. تابا کے بعد جب اللہ آتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ بندے کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، بندے کی طرف توجہ کر رہا ہے، تابا. اور تابا کے بعد جب الہ آتا ہے پھر بندہ توبہ کرتا ہے. تو یہاں پہ تابا علیکم ہے، تو متوجہ ہوا اللہ تم پر. اب کیا کرو، فاقیم الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، بس نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، واطیعوا اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو، واللہ خبیر، اور اللہ تعالیٰ خبردار ہے، بما تعملون، ہر اس بات سے جو تم عمل کر رہے ہو. اس آیت کے ذریعے اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا. اب یہ آیت نمبر جو 13 ہے، اس نے آیت نمبر 12 کے حکم کو منسوخ کر دیا. ناسخ و منسوخ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے ہیں نا، کہ بعض اوقات کوئی آیت ویسے ہی قرآن سے اللہ تعالیٰ اٹھا لیتا تھا، اور بعض اوقات آیت قرآن میں موجود رہتی ہے لیکن اس کا حکم منسوخ کر دیا جاتا ہے. جیسے یہ آیت نمبر 12 کا حکم منسوخ کر دیا گیا. آیت نمبر 13 جو ہے وہ ناسخ ہے، اس نے منسوخ کس کو کیا؟ آیت نمبر 12 کو. تو یہ ناسخ و منسوخ کا اصول جو قرآن میں چلتا ہے، کہ اب ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص صدقہ دے کے ہی آپ سے بات کرے گا. لیکن اس حکم سے ان لوگوں کا پتہ چل گیا جو صرف دکھاوے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے کے بڑے شوقین ہوا کرتے تھے، اپنی اہمیت جتانے کے لیے. پہلے تو وہ اس مقصد کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور بار بار آ کے کہتے کہ ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن صدقہ کے حکم کے بعد ان میں سے کسی کو بھی علیحدگی میں بات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی. ہاں یہ ضرور ہوا کہ یہ حکم جب اللہ نے دیا پھر اس کے بعد اس کو منسوخ بھی کر دیا، اور اس حکم کی منسوخی کے بعد پھر وہ لوگ، ظاہر ہے حکم ملنے کے بعد بھی انہوں نے صدقہ دے کے بات نہیں کی، لیکن جب یہ حکم منسوخ بھی ہو گیا پھر بھی انہیں تھوڑی بہت شرم تو آتی تھی کہ اب ہم صدقے کی وجہ سے تو ہم نے بات آپ سے کی نہیں، تو اب بھی ہم اگر کریں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے. تو بہرحال یہ حکم جو تھا عارضی طور پہ تھا، تو اس سے یہ مقصد پورا کرنا بھی تھا. الم تری الی الذین تولوا، کیا نہیں دیکھا تم نے، تارا تم نے دیکھا، الی الذین ان لوگوں کی طرف، تولوا جنہوں نے دوستی کی، قومن ایک ایسی قوم سے، غضب اللہ کہ غضب ناک ہوا اللہ علیہم ان پر، ما ہم منکم نہ وہ تم میں سے ہیں، ولا منہم اور نہ وہ ان میں سے ہیں، وَيَحْلِفُونَ اور وہ قسمیں کھاتے ہیں، عَلَى الْكَذِبِ جھوٹ پر، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں. یہاں بات ہو رہی ہے یہودیوں کے ساتھ دوستی کرنے کی، اور یہودی جو ہیں وہ مغضوب قوم ہیں. کہ مغضوب علیہم جو قوم ہے ان سے تم دوستیاں کرتے ہو. یہ دوستیاں کرنے والے کون تھے؟ اوس و خزرج کے منافقین. ان کے ساتھ ان کے پرانے تعلقات بھی تھے، ان کے حلیف بھی رہے تھے، اور ابھی تک وہ ان تعلقات کو نبھا رہے تھے. یہودی حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت میں پیش تھے. تو اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہیں، کیا آپ نے غور نہیں کیا ان لوگوں کے طرز عمل پر جنہوں نے دوستی لگا رکھی ہے ان لوگوں سے جن پہ اللہ کا غضب ہوا ہے؟ ما ہم منکم ولا منہم، نہ وہ تم میں سے ہیں اور نہ ان میں سے ہیں. یعنی یہ جو منافق ہیں اوس و خزرج کے، ما ہم منکم یہ تم میں سے بھی نہیں ہیں، ولا منہم یہ ان یہودیوں میں سے بھی نہیں ہیں. یہی بات ہم نے پیچھے بھی پڑھی تھی نا سورہ نساء میں بھی، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، نہ تو یہ ان کی طرف ہیں اور نہ ہی ان کی طرف.
یہ کسی کے ساتھ بھی نہیں ہے، کسی کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہے۔ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ، اور یہ جھوٹ پر قسمیں کھاتے ہیں۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے ہیں، جانتے بوجھتے جھوٹی قسمیں اٹھاتے رہتے ہیں۔ اعد اللہ لہم عذابا شدیدا، تیار کر رکھا ہے اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، بے شک وہ بہت برا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ یعنی قسمیں کھاتے ہیں ایک برا طرز عمل ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے بات بات پہ قسمیں کھانا، اور ان کی تو یہ عادت ہے کہ یہ قسمیں کھا کھا کے اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ منافق کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے، جھوٹی قسم کھا کر یہ اپنی کمزوریوں کو چھپانا چاہتے ہیں۔ جہاں کہیں دیکھا کہ ہم پکڑے گئے ہیں یا گرفت ہو رہی ہے تو فوراً قسمیں کھا کھا کر اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ کی قسم یہ نہیں تھا، اللہ کی قسم یہ نہیں تھا۔ تو ظاہر اگلا بندہ پھر قسمیں کھانے والوں کو جان تو جاتا ہے، پتہ تو چل جاتا ہے۔ آج کل بھی ایسے کریکٹر موجود ہیں جو بات بات پہ قسم کھائیں گے، لیکن پتہ ہوتا ہے سننے والے کو کہ یہ جھوٹی قسمیں کھا رہا ہے۔ تو یہ منافقانہ طرز عمل ہے قسمیں کھانا۔ عد اللہ لہم عذابا شدیدا، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، یقیناً بہت ہی برا ہے وہ عمل جو وہ اختیار کیے ہوئے۔ اتخذوا ایمانہم جنۃ، اتخذوا انہوں نے بنا رکھا ہے، ایمان یمین کی جمع، اپنی قسموں کو، جنتن ڈھال، اپنی قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے۔ حسدوا عن سبیل اللہ، تو انہوں نے روکا اللہ کے راستے سے۔ سدا یا سدو ہوتا ہے دوسروں کو بھی روکنا اور خود بھی رکنا، تو ان کا یہی کام ہے کہ اللہ کے راستے سے خود بھی رکے رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی اللہ کی راہ سے روکتے ہیں۔ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِینٌ، تو ان کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے، مہین رسوا کرنے والا، عذاب مہین یہ مرکب توصیفی ہے، رسوا کرنے والا عذاب۔ لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز نہیں کام آئیں گے، اغنا یغنی کام آنا، کفایت کرنا، عنہم ان کے، اموالہم ان کے مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی اولاد، من اللہ اللہ سے، شیئن کچھ بھی، اولئک اصحاب النار، یہ لوگ آگ کے ساتھی ہیں، یہ لوگ آگ والے ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ عبرت کی بات ہے جو ان کو سنائی جا رہی ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بظاہر ماننے والے ہیں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے ہیں، جو اسلام کا دم بھرتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے والے لوگ ہیں، لیکن اب ان کے بارے میں اللہ کی کتنی شدید یہ آیات کتنی سخت ہیں کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ سورہ منافقون میں تو اس سے بھی زیادہ سخت انداز اپنایا گیا ہے۔ فرمایا اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انک لرسول، اللہ کو تو خوب پتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں، واللہ یشہد، اور اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ ان المنافقین لکاذبون، کہ یہ جو منافق ہیں یہ بلا شبہ کہ جھوٹے ہیں، یہ جو بات کر رہے ہیں نا کہ یہ آپ کی رسالت کی گواہی دے رہے ہیں، یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اللہ کو پتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہاں پہ آ کے منافقین کی کلئی کھول دی گئی ہے، اب بڑا ان کے ساتھ ڈائریکٹ خطاب ہے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے پول کھول کے لوگوں کے سامنے رکھ دیے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اٹھائے گا انہیں سب کو، فیحلفون، تو وہ قسمیں کھائیں گے، لہو اس کے سامنے۔ یہ عادت دنیا میں اتنی ان کو پڑ گئی ہے قسمیں کھانے کی کہ جب وہ قیامت کے دن اللہ انہیں اٹھائے گا، وہ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو وہاں بھی قسمیں کھائیں گے۔ جھوٹی قسمیں کھانے کی عادت اتنی پختہ ہو گئی ہے کہ اللہ کے سامنے بھی اسی طرح جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیں گے کہ نہیں نہیں ہم ایسے نہیں کرتے تھے، ہم یہ نہیں کرتے تھے، قسمیں کھا کھا کے کہیں گے۔
वयहसबून, और वो समझेंगे, अन्नहुम अला शैइन, कि बेशक वो किसी दलील पर हैं, किसी चीज़ पर हैं। अल्लाह के सामने खड़े होकर भी वो ये समझ रहे होंगे कि हमारे अमाल की कोई हैसियत है। हम मुसलमान थे, अल्लाह के रसूल के पीछे नमाजें पढ़ते थे, रोज़े रखते थे, जंगों में हिस्सा लिया हमने, दुनिया से हम कुछ ना कुछ तो नेक अमल कमा के लाए ही हैं। तो समझेंगे कि वो किसी न किसी बात पर हैं। अला इन्नहुम हुमुल काज़िबून, खबरदार बेशक वो बिल्कुल झूठे हैं। इस्तहवज़ अलैहिमुश शैतानु, गालिब आ गया है उन पर शैतान। इस्तहवज़ा यानी शैतान ने काबू कर लिया है उनको, शैतान ने उन पर काबू पा लिया है। अमसाहुम ज़िक्रुल्लाह, तो उसने उन्हें भुला दिया है अल्लाह का जिक्र। शैतान उन पे मुसल्लत हो चुका है, उसने उन्हें अल्लाह की याद से गाफिल कर दिया है। उलाइका हिज़्बुश शैतान, यही वो लोग हैं जो शैतान का गिरोह हैं। हिज़्बुश शैतान और हिज़्बुल्लाह की इस्तिलाहात कुरान में जो दो इस्तेमाल हुई हैं, तो ये वो लोग हैं जो हिज़्बुश शैतान हैं। हिज़्बुश शैतान के लिए तीन किस्म के लोग जो थे वो हिज़्बुश शैतान कहलाते हैं। एक तो मुशरिकीन मक्का, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और इस्लाम की मुखालफत करने में पेश पेश थे, और उन्होंने अपने बुतों की हमायत में बड़ी कुर्बानियाँ दी, जंगें लड़ी और बड़े मालो असबाब भी लुटाया। ये लोग भी हिज़्बुश शैतान हैं, शैतान का टोला है ये। और दूसरा गिरोह जो है वो मदीना के यहूदियों का था, और तीसरा गिरोह मुनाफिकीन पर मुश्तमिल। मुनाफिकीन मुसलमानों के अंदर रहते हुए इनकी जड़ें काटते थे। खुसूसी तौर पर यहाँ इस साइट में उन्हीं का जिक्र हो रहा है, उन्हें हिज़्बुश शैतान कहा गया। अगरचे अपने आप को वो मुसलमान कहते हैं, मुसलमानों के साथ बैठते हैं, लेकिन असल में ये शैतान का टोला है। अला इन्ना हिज़्ब शैतानी हुमुल खासिरून, खबरदार बेशक शैतान का गिरोह वही है खसारा पाने। ये जो हिज़्बुश शैतान है ये नुकसान में रहने वाले हैं। इन्नल्लज़ीना युहादून अल्लाह, बेशक वो लोग जो मुखालफत करते हैं अल्लाह की, व रसूलहू, और उसके रसूल की, उलाइका फिल अज़ल्लीन, यही वो लोग हैं जो जलील तरीन हैं। अज़ल्ला सुपरलेटिव डिग्री है, अज़ल्ला सबसे ज्यादा जलील, अज़ल्लीन सबसे ज्यादा जलील यानी जलील तरीन लोगों में से हैं। कौन से लोग? जो मुखालफत करते हैं अल्लाह और उसके रसूल की। ला अगलिबन्ना अना व रसूली, अलबत्ता जरूर ब जरूर मैं गालिब आऊंगा। अना मैं, व रसूली और मेरे रसूल। इन्नल्लाह कवियुन अजीज, बेशक अल्लाह ताला जबरदस्त और अजीज है, गालिब है। अच्छा, ये जो है ना काताबल्लाहु, ये मैं भूल गई हूँ। मैं भी कहूँ कि आयत कुछ पूरी लग नहीं रही। काताबल्लाहु, अल्लाह ने लिख दिया है। ये अल्लाह का एक नविश्ता है, नविश्ता तहरीर है। अल्लाह ताला ने क्या लिखा है? लाअग़लिबन्ना, अलबत्ता ज़रूर ब ज़रूर मैं गालिब आऊँगा। नूने सकीला है और शुरू में लामे ताकीद है। मैं भी, व रसूली और मेरे रसूल भी, हम गालिब आएंगे। मैं और मेरे रसूल लाजमन गालिब आके रहेंगे। मुनाफिकीन को जलील तरीन कहा गया, और मुसलमानों को और अल्लाह अपने आप को और मोमिनों को, आपके रसूल अपने रसूल को गालिब करार दे रहे हैं। ये जो मुनाफिकीन की जिल्लत की बात है, यही बात हमने पीछे भी पढ़ी थी। व इन्नल मुनाफिकीन फि दरकिल अस्फली मिनन नार, बेशक मुनाफिकीन आग के सबसे निचले दर्जे में होंगे। वलन ताजिद लहुम नसीरा, और तुम उनका कोई मददगार नहीं पाओगे। तो यहाँ भी यही बात की गई है कि ये वो लोग हैं, जाहिर है मुनाफिकीन मुखालफत करते हैं
اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یہ ذلیل ترین لوگ ہیں. جبکہ دوسری بات کیا ہے کہ اللہ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول غالب آ کے رہیں گے، وہی سر بلند رہیں گے. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ تعالیٰ بہت طاقتور نہایت غالب ہے. ایک جگہ پہ قرآن میں یہ بھی ہم نے پڑھا تھا وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، یقیناً ہمارا لشکر ہی غالب رہے گا. تو یہ بات بھی وہی ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ. لا تجد نہیں آپ پائیں گے، قومن کسی قوم کو، یؤمنون کہ وہ ایمان رکھتے ہوں، باللہ اللہ پر، والیوم الآخری اور یوم آخرت پر، یوادون کہ وہ دوستی کرتے ہوں، کس سے؟ من حاد اللہ، جو جس نے مخالفت کی اللہ کی اور رسول کی. یعنی آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے کبھی بھی جو کہ اللہ اور یوم آخرت پر تو ایمان رکھتے ہوں اور پھر وہ ان لوگوں سے دوستی کریں جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں. یوادون کا لفظ ہے نا ودہ یا ودو، مودت کا لفظ بھی اسی سے ہوتا ہے. یوادونا کہ پھر وہ دوستی کرتے ہوں ان لوگوں سے، حاد اللہ و رسولہ، جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی. یہ تھوڑی سی ٹرکی آیت ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں پائیں گے ایسی کوئی بھی قوم یا ایسے کوئی بھی لوگ جو کہ اللہ اور یوم آخرت پہ ایمان رکھتے ہوں اور پھر دوستی رکھتے ہوں اللہ کی مخالفت کرنے والوں کی اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرنے والوں کی دوستی کا دم بھرتے ہوں. یعنی اگر وہ ایسا کر رہے ہیں تو پھر ان کا ایمان باللہ اور ایمان یوم الآخر جو ہے اسی میں شک ہے کہ ان کا ایمان ہی مضبوط نہیں ہے، ورنہ وہ اللہ کے دشمنوں سے دوستی نہ کریں. وَلَوْ كَانُوا آبَاؤُهُمْ، اور اگرچہ وہ ہوں آباؤہم ان کے باپ، وہ جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے ہیں وہ خواہ ان کے باپ ہوں، او ابناءہم یا وہ ان کے بیٹے ہوں، او اخوانہم یا وہ ان کے بھائی ہوں، او عشیرتہم یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، ان کا قبیلہ ہوں. اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان. اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان لکھ دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان پیوست ہو گیا ہے، ایمان کا نور ان کے دلوں میں داخل ہو چکا ہے. ان کے دلوں میں ایمان کو اللہ تعالیٰ نے مضبوط کر دیا ہے. وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، اور ان کو قوت بخشی ہے بِرُوحٍ مِّنْهُ اپنی طرف سے ایک روح کے ساتھ. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی محبت کے سامنے تمام محبتوں کو چھوڑ دیا، تج دیا، کسی محبت کی پرواہ نہیں کی. جنگ بدر میں ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا تھا، مصعب بن عمیر نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا تھا. یہ لوگ تھے جن کے سامنے اپنا کوئی رشتہ، اپنی کوئی محبت کوئی اہمیت نہیں رکھتی تھی اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے سامنے. ان آیات میں بڑے واضح الفاظ میں فرما دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول سے ایک مسلمان کی محبت کا اصل امتحان زبانی دعووں سے نہیں ہوتا، وہ جہاد فی سبیل اللہ کرنے سے پتہ چلتا ہے، اپنی جان دینے سے یا اپنے کسی قریبی کو چھوڑنے سے یا اس کی جان لینے سے، جیسے ابو عبیدہ بن جراح نے اپنے باپ کو قتل کر دیا. یہ آسان کام نہیں ہے. جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے نے ان سے کہا تھا مسلمان ہونے کے بعد کہ آپ کئی دفعہ جنگ میں میرے سامنے آئے لیکن میں آپ کو بچا گیا. تو حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا کہ تم ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتے نا تو خدا کی قسم بچ کے نہ جاتے. تو یہ جو محبتیں ہیں آباءہم او ابناءہم او اخوانہم او عشیرتہم، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت.
پھر ایک دفعہ اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں، نہیں آپ پائیں گے کسی ایسی قوم کو جو ایمان رکھتے ہوں اللہ پر اور یوم آخرت پر، پھر وہ دوستی کرتے ہوں ان سے جنہوں نے مخالفت کی اللہ اور اس کے رسول کی، وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ اللہ اور اس کی رسول کی مخالفت کرنے والے ان کے باپ ہوں یا بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان کے لوگ ہوں، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، جنہوں نے اللہ کی محبت کے سامنے ان ساری محبتوں کو چھوڑ دیا، پھر اللہ نے لکھ دیا ہے ان کے دلوں میں ایمان۔ دلوں میں ایمان لکھنے کا کیا مطلب ہے کہ دلوں کے اندر ایمان پختہ کر دیا ہے۔ اب ان کے دلوں میں ایمان جو ہے وہ ایک ثبت ہو گیا ہے، اور اس نے ان کی مدد کی ہے اپنی طرف سے روح کے ساتھ۔ روح کیا ہے؟ اس سے مراد فرشتہ بھی ہو سکتا ہے، الہام بھی ہو سکتا ہے، اللہ کا خصوصی فضل بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، نور ایمان بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی بھی اللہ کی طرف سے کسی بھی غیر مرئی انداز میں اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر سکتا ہے، اور یہ مدد کی کوئی بھی صورت ہو سکتی ہے، ان پہ ایک تسکین نازل ہو سکتی ہے۔ اللہ نے یہاں یہ بات واضح کر دی کہ اللہ کی خاطر آپ کچھ چھوڑ کے تو دیکھیں، اللہ کی خاطر اگر آپ کچھ کرتے ہیں نا، پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں میں ایمان کو مزین کر دیتا ہے، ایمان آپ کا بڑھا دیتا ہے، اور غیب سے آپ کی اس طریقے سے مدد کرتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، اور وہ پھر یہ دنیا کی باتیں ہیں نا کہ دنیا میں ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، دنیا میں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرما دیتا ہے، اور پھر آخرت میں کیا ہوگا؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہو گیا ان سے، وَرَضُوا عَنْهُ، اور وہ راضی ہو گئے اللہ سے۔ اور کیا چاہیے پھر؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جو اللہ سے راضی ہو اور اللہ اس سے راضی ہو، یہی وہ نفس مطمئنہ ہے جس کے بارے میں فرمایا یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ راضیۃ مرضیہ یہی ہے کہ اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، آ کے میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ، میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اولئک حزب اللہ، یہ لوگ ہیں اللہ کا گروہ۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، خبردار بے شک اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والے ہیں۔ ایک اور جگہ پہ آتا ہے فَإِنَّ حزب اللہ هم الغالبون، کہ بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ اگر یہ اللہ والے ان کی کوششوں کے نتیجے میں اللہ کا دین غالب آتا ہے تو یہ بہت بڑی کامیابی دنیا میں بھی، اور آخرت، اصل کامیابی تو آخرت میں ہے، جہاں ان کے لیے جنتیں تیار کی ہوئی ہیں، جہاں اللہ کی رضا ان کو ملنے والی ہے، جب اللہ ان سے خوش ہونے والا ہے۔ وہ ہے حقیقی کامیابی جس کی بشارت حزب اللہ کو دی جا رہی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حزب اللہ میں شامل کرے اور حزب الشیطان کا حصہ بننے سے ہمیں بچائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام